बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान पहुंच गए जनाब मीनार पाकिस्तान। जलसा जारी है जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूं, और अभी तकरीर उनकी शुरू नहीं हुई, लेकिन ये लाजमी तौर पे उनकी तकरीर का हिस्सा होगा कि मेरी जान को ख़तरा है, ये मुझे मारना चाहते हैं। अब इमरान खान साहब सिक्योरिटी कितनी चाहते हैं, ये हंसे वाली बात नहीं मैं कर रहा। वो जितनी पूरी काबीना है, काबीना के जो अरकान है वफाक के, उतनी अकेला बंदा सिक्योरिटी चाहता है। ये मैं कैसे बात कर रहा हूँ, ये मैं साबित करूंगा कि खान साहब ये सिक्योरिटी मांग रहे हैं। और फिर कल मैंने व्लॉग में कहा था, बल्कि कई दिनों से ये मैं बात कर रहा हूँ कि खान साहब जो है आलमी ताकतें जो हैं उनको मुदाखलत की दावत दे रहे हैं पाकिस्तान में। वो फ्रांसीसी सफीर के मुतहर्रिक होने की बात भी की थी, ज़ुल्फ़े खलीलज़ाद की भी बात की थी, और भी जो पार्लियामेंटेरियन हैं अमेरिका के या साबिक सफारतकार हैं, उनकी पाकिस्तान के हवाले से जो बयानात हैं या गुफ्तगू है या ट्वीट्स हैं, वो भी आप लोगों के इल्म में हैं। और कल मैंने अंदलीब अब्बास का भी ज़िक्र किया था, और अंदलीब अब्बास के हवाले से आज कुछ टीवी प्रोग्राम्स में वो ज़िक्र हुआ है जो मैंने कल किया था। और असद कैसर साहब ने ख़त लिख दिया है यूरोपीय यूनियन को, यानी ये खान साहब की प्लानिंग जो है ये खुलकर सामने आ रही है। पहले हम बात कर लेते हैं असद कैसर के ख़त पर, लेकिन इससे भी पहले एक बात कि पीटीआई ने जो दरखास्तें दी हैं इलेक्शन मुलतवी होने पे पंजाब में और केपी में, उसमें भी 8 अक्टूबर की तारीख उन्होंने दे दी है। केपी में तो तारीख दे ही नहीं रहे थे, अब उन्होंने भी कहा जनाब गवर्नर के 8 अक्टूबर को। दरखास्त गुजार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन हुई है, आइन की वायलेशन हुई है। जो 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन होने थे, पंजाब असम्बली के, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मुलतवी कर दिया है इस हवाले से, और फिर वहाँ तारीख मुकर्रर ना होने पे केपी के हवाले से। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल जो है, जो आज का सबसे बड़ा सवाल है, जो मुझसे पूछा लोगों ने कि आपके ख्याल में बेंच कौन सा बनेगा। ये बात हम कई महीनों से बल्कि सालों से ये बात कर रहे हैं कि जनाब बेंच की तश्कील के साथ ही लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि अदालत ने फैसला क्या देना है। ये अदालत कह रही है कि हम 5 रुकनी बेंच जो है उसने ये 2-3 से हुक्म जारी किया था। 2 जजों ने इख्तिलाफ किया था, 3 जज जो थे उन्होंने, और कल मैंने वो बता दिया था सारा मामला कि पहले 9 रुकनी बेंच बना, फिर 2 जो है मुज़ाकराना तौर पे निकल गए, 2 फैसला दे के निकल गए, पीछे 5 रह गए। 5 में से 3 जो हैं मिस्टर जस्टिस उमर बंदयाल, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं, उन्होंने ये हुक्म जारी किया था जनाब इलेक्शन करवाएं। और मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह और मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये जो अस्वत नोटिस था इसको मुस्तरद किया था। अब जो मेरी इत्तला है, ज़ाहिर है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये बनाना है, बड़ा एक गंभीर मसला है, और फर्स्ट इंप्रेशन का, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। पहली मरतबा ये एक आइनी मसला जो है ये पैदा हुआ है, और अदालत ने इसका फैसला करना है। ये सिर्फ 90 दिन वाला आर्टिकल नहीं देखना उन्होंने, और भी जो आर्टिकल्स हैं इलेक्शन से मुतल्लिका 218 है, जिसमें इंतज़ाम व इंसराम जो है वो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, फेयर इलेक्शन करवाना उसकी ज़िम्मेदारी है। और फिर तावन चाहिए होता है इंतज़ामिया का, सिक्योरिटी नाफज करने वाले अदारों का, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी उसमें। और फिर जो स्कीम है केयर टेकर गवर्नमेंट की, इसको देखना होगा, मरदमशुमारी वाला मामला होगा, बहुत सारे मामलात होंगे। जो नुकात उन्होंने उठाए हैं इलेक्शन कमीशन ने, उनको देखना होगा। फिर क्या ये तौहीन अदालत बनता है, इसको देखना होगा। अगर इंतज़ामिया जो है वो मदद नहीं कर रही, इलेक्शन कमीशन के अहकामात नहीं मान रही और बेबस हो गया है और इलेक्शन मुलतवी करने पड़ गए हैं, तो क्या सेक्शन 10 जो है इलेक्शन एक्ट, उसके तहत इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाएगा कि जनाब आप ये तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। और इस पे तो अदालत जो है, बल्कि पीटीआई वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं जनाब उनके पास तो इन अदालत का इख्तियार ही नहीं है। अगर इख्तियार नहीं है तो वो कैसे अमल दरामद करवाएं, ये बहुत सारे मामला तो वहाँ आएंगे। अब जो मेरी इतला है वो ये है कि सरदस्त चीफ साहब ने कहीं को इंदिया दिया है कि वही 5 रुकनी बेंच होगा जिसने ये 1 मार्च को फैसला दिया गया, यानी
چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر احمد دیال، مسٹر جسٹس منیب اختر، مسٹر جسٹس محمد علی مظہر اور مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ اور مسٹر جسٹس جمال مندوخیل صاحب۔ یہ ابھی تک جو بات ہے، اور لیکن ساتھ ہی یہ مشورہ دیا گیا ہے چیف جسٹس کو کہ آپ بینچ بنانے سے پہلے جو برادر ججز ہیں ان کے ساتھ غیر رسمی مشاورت کر لیں، یعنی صبح صبح پیر والے دن یا جس دن بینچ بنایا جائے گا اس دن وہ تمام برادر ججز سے بات کر لیں گے کہ جناب یہ ایشو ہے، یہ اس میں تنقیحات قائم ہوں گی، تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ اب بہت سارے لوگوں کے خیال ہے یہ فل کوٹ کا رولا ڈال رہے ہیں، وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو ترکیب ہے، اجزائے ترکیبی ہے سپریم کورٹ کی، اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ فل کوٹ جو ہے اس میں ہم خیال ججز جو ہیں وہ زیادہ ہے، اس لیے ان کو یہ کہنا چاہیے رولا ضرور پڑنا ہے، اس میں بینچ کی تشکیل پہ رولا ضرور پڑنا ہے۔ اگر ابتدائی طور پہ 5 ججز آ جاتے ہیں کیس سننے کے لیے تو ضرور اعتراض کیا جائے گا، جناب آپ اپنا ذہن دے چکے ہیں تو آپ اس کو نہ سنیں، اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے جناب آپ لوگوں کی بجائے نیا بینچ تشکیل دیا جائے 5 رکنی۔ بہرحال یہ چیف جسٹس کا ظاہر ہے، ان کی ثوابدید ہے، ان کا اختیار ہے، انہوں نے یہ بینچ بنانا ہے۔ اس کی بہترین جو تشکیل ہے بینچ کی وہ یہ نظر آتی ہے کہ جو 9 رکنی بینچ تھا اس میں قاضی صاحب کو بھی نہ ڈالیں، اس میں سردار مسعود صاحب کو بھی نہ ڈالیں، وہی 9 رکنی جو بینچ تھا اس میں سے 2 ججز مظاہر علی نقوی اور اعجاز علی احسن صاحب رضاکرانہ طور پر الگ ہو گئے تھے اس ایشو سے، ان کو نکال دیں، یا یہ افریدی صاحب کو واپس لائیں اور مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو واپس لائیں، اور وہ بینچ جو ہے یہ 7 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے۔ بہرحال دیکھیں یہ ایک بڑی افواہ ہے اسلام آباد میں کہ چیف جسٹس پاکستان شاید فل کورٹ بنانا چاہتے ہیں، میری اطلاع کے مطابق ایسا نہیں ہے، وہ 5 رکنی بینچ ہی بنانا چاہتے ہیں، اس کے بعد کوئی رولا چولا پڑ جائے یا برادر ججز کے ساتھ غیر رسمی میٹنگ میں یہ معاملہ آ جائے کہ جناب اتنے رکنی بینچ ہونا چاہیے، کون سا بینچ ہونا چاہیے، اگر وہ کرتے ہیں پھر یہ معاملہ ہوگا۔ بہرحال اس پہ رولا جو ہے وہ پورا پڑے گا، اور خان صاحب جلسے میں جو خطاب کریں گے وہ پتہ ہی آپ کو، جناب میری زندگی کو خطرہ ہے، مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا تھا، میں اسلام آباد سے بڑی مشکل سے بچ کے آیا، اس میں 2 جو سکواڈ ہیں وہ تیار ہو چکے ہوئے ہیں، وہ میرے ساتھ یہ کر دیں گے، میرے ساتھ وہ کر دیں گے، اس طرح کی باتیں وہ کریں گے۔ ابھی جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تقریباً 12 بج گئے، ابھی تک تو ان کا خطاب جو ہے وہ شروع نہیں ہوا۔ اور پھر اسد کیسر صاحب نے، جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ خان صاحب کسی بڑی گیم پہ ہیں، یہ تمام بڑی طاقتیں جو ہیں، جو طاقتور ممالک ہیں، ان کو مداخلت کی کھلم کھلا دعوت دے رہے ہیں۔ اب ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کام کرنے والا ایجنٹ ہے جس کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے تو بلکہ غدار بھی کہہ دیا کہ غدار مینار پاکستان میں جلسہ کر کے جھوٹ بولے گا۔ اور پھر جو وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے، انہوں نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی انہوں نے عمران خان کی جو تحریک ہے پوری، اس کے تانے بانے جو ہیں وہ یہود و حنود کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہے ان کو، اور انہوں نے شہباز شریف کے پروگرام کی وہ کچھ کلپس بھی دکھائے ہیں کہ ان کو جو یہودی ہیں، فارن فنڈنگ والے کیس کی بات کر رہے ہیں وہ، کہ یہودی بھی ان کو اور ہندو بھی اور بھارتی بھی اور اسرائیلی بھی ان کو پیسے دیتے رہے اور پیسے دے رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ڈاکٹر اسرار کی بات کی کہ ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا کہ اس کو تیار کیا جا رہا ہے پاکستان کی تباہی کے لیے عمران خان کو، اور گولڈ سمتھ والی بات۔ اور پھر ادری صاحب کا ایک انٹرویو ہے عبدالستار ادری صاحب کا کہ میرے پاس عمران خان اور جنرل حمید گل کہ جناب نواز شریف کی حکومت گرانے میں ہمارا ساتھ دیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے ملک چھوڑنا پڑ گیا۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے جوڑی ہیں جو شرجیل میمن صاحب ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمیں حریف نہیں سمجھتا، ہمیں دشمن سمجھتا ہے، اور اب ہم بھی اس کو دشمن سمجھ رہے ہیں، یہ دشمن سمجھیں گے، اسی طرح کا سلوک کریں گے،
اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب سیاست سے یا تو عمران خان مائنس ہوگا یا پھر ہم مائنس ہوں گے، اور یہ جو کیس لگا ہوا ہے الیکشن والا، اس سے بھی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کون مائنس ہو سکتا ہے، کس حد تک کس کا دباؤ برداشت کیا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور اسد کیسر والی جو بات میں کر رہا ہوں، اسد کیسر صاحب نے خط لکھا ہے، پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ شیریں مزاری نے بھی خط لکھا تھا اقوام متحدہ کو کہ جناب بڑی ہمارے ساتھ گڑبڑ ہو رہی ہے، حقوق انسانی کی تباہی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا۔ اور پھر اندلیب عباس کا بھی میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے میل بنا کے لکھ کے اس ویب سائٹ پہ ڈالی ہے، جس کو صرف کلک کرنا ہے۔ کل میں نے اس کی تفصیلات بتائی تھی۔ وہ میل جو ہے جو یہاں باتیں کرتے ہیں نا بکواس اداروں کے خلاف کہ جناب جو موجودہ حکومت ہے اس کے پیچھے فوج ہے اور ڈیپ اسٹیٹ، اس طرح حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں، یہ وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اگر یہ چاہیں حکومت والے تو اس پہ جو اگر کارروائی، ظاہر ہے پاکستان کی بدنامی کا باعث، جو ہر بندے کا یہ ایک بنیادی فریضہ ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ وفادار ہو، آرٹیکل 5، تو اس کی تو یہ خلاف ورزی ہے۔ 6 کی بات تو نہیں میں کر رہا، لیکن 4، 5 اور دیگر جو آرٹیکلز ہیں ان کی تو یہ خلاف ورزی ہے۔ اسد کیسر صاحب جو ہیں، انہوں نے یورپی یونین، ہاؤس آف لارڈس یعنی دارالعمرہ جس کو ہم کہتے ہیں برطانیہ کا، افغانی نمائندگان یو ایس اے اور حقوق انسانی کی کئی تنظیموں کو انہوں نے خط لکھا، یورپی یونین کو بھی خط لکھا، جن کے یہ سفیروں سے ملتے نہیں رہے چند دن پہلے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب فواد چودھری صاحب کہ میں امریکی سفیر کے ساتھ 5 دفعہ نہیں 7 مرتبہ امریکیوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، 2 دفعہ سفیر کے باس سے بھی ملاقات ہو چکی ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں غلامی میں لے لے، آئیں پورے پاکستان کو غلامی، پاکستان پورے پہ پاکستان پہ یلغار کر دیں، یہ دعوت دے رہے ہیں۔ اور اسد کیسر صاحب نے جو خط لکھا ہے، جو سابق سپیکر ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ اس کا نوٹس لیں، پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جی پہلے یہ کہتے ہیں سائفر، امریکہ، بیرونی طاقتیں، انہوں نے ہماری حکومت گرائی۔ اب انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ امریکہ کو خط لکھا جا رہا تھا، تو اس لیے امریکہ والوں نے کہا نا بھائی جی ایسی کتنے مداخلت کی تھی۔ انہوں نے کہا ہے اب خط میں کہ سیاسی ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ہماری حکومت کا تختہ الٹا، اور پھر ہم فریش مینڈیٹ کے لیے ہم نے استعفے دے دیے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں سیاسی نسل کشی ہو رہی ہے، اور 11 گولیاں ماری گئیں خان صاحب کو، یہ خط میں لکھ رہے ہیں اسد کیسر صاحب۔ 11 گولیاں وزیر آباد میں ماری گئیں، اور ارشد شریف کا بھی ذکر ہے۔ ارشد شریف کا تو اس حکومت کے کھاتے میں آتا ہی نہیں، اس کے ٹانڈے تو یہ کسی اور سے ملا رہے تھے عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب خود ان کو باہر بھیجنے والوں میں شامل تھے۔ انہوں نے خود کہا کہ میں نے اسے کہا کہ تیری جان کو خطرہ ہے، باہر نکل جا۔ اور جناب انسانی حقوق کے جو کنونشنز ہیں وہ خط میں لکھتے ہیں، ان پر ریاست پاکستان کے بھی دستخط موجود ہیں، تو اس لیے آپ جناب اس کو کریں، دیکھیں۔ اور 127 مقدمات خان صاحب پہ بنا دے ہیں، اور نگران حکومتیں جو ہیں وہ جمہوریت کو پامال کر رہی ہیں، بنیادی آئینی حقوق کو پامال کر رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جہاں پہ ہو رہا ہے۔ آپ نوٹس لیں۔ نوٹس لینے کا کیا مطلب ہے؟ وہ مداخلت کریں، وہ اصولی طور پہ یا کسی قانون کے تحت تو نہیں کریں گے نا مداخلت، وہ اب یہ کریں گے قراردادیں پاس کریں گے، بیانات دیں گے، ہمارے سفارت کرنے کے ذریعے پاکستانی حکومت کو پیغامات بھجوائیں گے، قراردادیں جو وہاں پاس ہوں گی وہ ظاہر ہے ہمارے سفارت خانے کو بھی اس کی کاپیاں بھیجیں گے، پریشر بڑھائیں گے، اور وہ ہم کوئی غلام ہے کہ بجائے اب معاملہ کسی اور طرف چلا گیا ہے۔ اور یہ جو روز الزام لگاتے ہیں ان کو، یہ خان صاحب جو ہے یہ بھارت کی بڑی مثالیں دیتے ہیں۔ بھارت میں راہل گاندھی کے ساتھ جو ہوا ہے، انہوں نے مودی کو اور اڈانی کو آپس میں جوڑا کہ یہ چور شور ایسی بات جو انہوں نے کی، تو عدالت نے سزا سنا دی جناب انہیں کہ جناب یہ آپ نے ان پہ حد کی عزت کا جو پاکستان میں قانون ہے وہی وہاں ہے، اور 2 سال اگر کسی کو سزا ہو جائے تو پھر وہ پارلیمنٹ کے لیے بھی نااہل ہو جاتا ہے، اہلیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، یہ وہاں۔ اور یہاں یہ روزانہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور یہاں جو کیس حد کی عزت کے جو کیس ہیں، ہر جانے کے جو دعوے ہیں، وہ سال سال سے، کسی کو 8 سال ہو گئے، کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 12 سال ہو گئے، وہ چلی جا رہے ہیں، اور ان کا فیصلہ بھی 5 دنوں میں فیصلہ ہو گیا۔
ان کی مثالیں دیتے ہیں خان صاحب کہ واہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بڑی زبردست ہے اور فلانی پالیسی بڑی زبردست ہے. اچھا اب خان صاحب کہتے ہیں میری جان کو بڑا خطرہ ہے. اب یہ ایک بڑے قریبی میرے دوست ہیں اور خان صاحب کے بھی بڑے قریبی ہیں وہ، اور خان صاحب کے جو مشیران خاص ہیں ان میں وہ شامل ہیں، سیاستدان نہیں ہیں. اور وہ وہاں جو باتیں ہو رہی ہیں خان صاحب کا، یہ خان صاحب کو ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے ان لوگوں نے کہ خان صاحب آپ اسلام آباد میں آپ یہ معجزہ ہو گیا کہ آپ بچ کر آ گئے، اور پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا. یہ پتہ کیا وہاں تو یہ بھی بتا رہے ہیں، یہ ایک پوری کہانی گھڑی ہوئی ہے ان لوگوں نے جو خان صاحب کا ذہن خراب کر رہے ہیں کہ جناب یہ 25 دن کا اگلا پلان جو ہے آپ پر، جب آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو اس کے بعد کا 25 دن کا انہوں نے پلان تیار کیا ہوا ہے کہ پہلی پریس کانفرنس کون کرے گا، پنجاب پولیس کی طرف سے کون آئے گا، وزیر داخلہ کیا کہے گا، پنجاب کا وزیر داخلہ کیا کہے گا، اسلام آباد والے کیا کہیں گے. اس طرح کا کہہ رہے ہیں یہ پوری پلاننگ کی ہوئی ہے، اور جو ریئیکشن ہوگا اس کو روکنے کے لیے جو پلاننگ ہو سکتی ہے ایم یہ اپنے ذہن میں سوچ کے. وہ ظاہرہ سیدھی سی بات ہے، اگر ہم نے اماں کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کو دیکھنا ہی ہوتا ہے نا، انہوں نے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جا سکتے ہیں یا کیے جاتے ہیں ان کو ساروں کو جوڑ کے ایک کہانی بنا رہے ہیں. اور خان صاحب جو اندلیب عباس اور شیری مزاری اور اسد کیسر جو حرکتیں کر رہے ہیں، ماضی میں جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جا رہی تھی تو اس وقت جناب بے نظیر بھٹو کا ایک خط پتہ چلا کہ امریکی سفارت خانے، خبریں آئیں اس طرح کی، کسی نے دیکھا تو نہیں. تو مجھے دھندلا سا یاد ہے، تو پورے پاکستان میں یہ شور مچا دیا گیا کہ جناب امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ غدار ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں. اگر روسی سفیر کی اے این پی والوں سے کہیں ملاقات ہو جاتی تھی تو رولا پڑ جاتا تھا، جناب پتہ نہیں کیا پلاننگ ہو گیا پاکستان میں، پتہ نہیں پختون پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، اور علیحدگی کی باتیں، اور پتہ نہیں افغانستان کے ساتھ اور کس کے ساتھ پختونخوا کی باتیں اس طرح کی شروع ہو جاتی تھی. تو اب یہ کھلم کھلا کر رہے ہیں. اب یہ چوری کی بجائے سینہ زوری یہ کر رہے ہیں. چلو اب میں بات کر رہا تھا جناب سیکورٹی کے حوالے سے. اب خان صاحب جو ہیں، یہ جو وفاقی کابینہ ہے پوری، اس کے 83 ارکان ہیں، مشیر بھی ہیں، معاونین خصوصی بھی ہیں، وزرائے مملکت بھی ہیں، وزیر اعظم خود بھی ہیں، اور وزیر بھی ہیں، اس میں سارے شامل ہیں. تو ان کی سب کی حفاظت کے لیے وہاں جو پولیس تعینات ہے وہ 762 پولیس اہلکار ہیں ان سب کی. اور موومنٹ جو ہے وہ بھی جب ہوتی ہے تو یہی لوگ، اتنے ہی لوگ وہاں جو ہیں وہ ہوتے ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے. اور اس میں 14 رینجرز والے ہیں یا ایف سی والے ہیں. اتنی تعداد ہے جو وہاں چلتی ہے. اور خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں؟ خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی ہوئی کہ مجھے جناب فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے زمان پارک میں. اب جب انہوں نے جو کاروائی ہوئی پولیس کے ساتھ، جو ان کا پھڈا شڈا ہوا، پیٹرول بم پھینکے اور پولیس پہ ہی انہوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے کہ جناب انہی سے مجھے خطرہ ہے، تو انہوں نے سیکورٹی، یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی ہٹا لی، سیکورٹی ختم کر دی. ایسا نہیں ہوا، سیکورٹی کم کی گئی ہے. اب یہ کہتے ہیں جناب مجھے پوری سیکورٹی دیں. پوری سیکورٹی کون سی دیں؟ جو ابتدا میں دی گئی تھی جب ان کی حکومت تھی. اس دور سے جو سیکورٹی چلی آ رہی ہے وہ یہ گلگت بلتستان والے جو آتے ہیں یا کشمیر والے آتے ہیں، آج بھی یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی جو حفاظتی حصار میں لے کے مینار پاکستان گئے ہیں، ان میں گلگت بلتستان کے پولیس والے جو ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے. ان کے علاوہ ان کی حفاظت کے لیے ابتدا میں وہ ہم دکھا رہے ہیں، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ چاہیے، پہلے اتنے بندے ہوتے تھے. یہ کہتے ہیں جناب زمان پارک میں 500 پولیس والے جو ہیں وہ ڈیوٹی دیتے تھے. ان کی ڈیوٹی تھی خان صاحب کی حفاظت، 500 پولیس والے ایک گھر کی حفاظت کے لیے. اور وہ ایک شفٹ جو ہے وہ 180 بندوں پر مشتمل ہوتی تھی. یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں اب بحال کریں، دوبارہ دیں. اور ایلیٹ کی 4 گاڑیاں ہر وقت وہاں موجود ہوتی تھیں، وہ اب ہٹا لی ہیں. یہ کہتے ہیں وہ بھی ایلیٹ کی 4 گاڑیاں بھی ہمیں دیں، اور ایلیٹ کی 4 گاڑیوں کے ساتھ
ظاہر ایلیٹ فورس بھی، مزید اہلکار بھی ہر وقت چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں جناب ایک واک تھرو گیٹ تھا، وہ کہتے ہیں اب بھی لگا ہوا ہے، وہ نہیں اتارا۔ اور سیمنٹ کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ 107 سیمنٹ کی رکاوٹیں وہ کہتے ہیں دوبارہ لگائیں گی وہاں پہ، وہ کہتے ہیں اب اٹھا لی گئی ہیں، وہ نہیں ہے اب۔ اور پھر کہتے ہیں وہ ٹائر برسٹنگ جو بیریئر ہوتے ہیں وہ 2 تھے، اور پھر وہ کہتے ہیں جب ٹریفک بیریئر جو ہیں وہ بھی 2 تھے، اور پھر جو خاردار تاروں کے ساتھ باڑیں نہیں لگائی جاتی وہ گول گول، وہ کہتے ہیں جب 70 باڑیں تھیں، جب پی ایل ایس کے وہ بہانے سے وہ کہتے ہیں اٹھا کے لے گئے، اب وہ بھی ہمیں واپس چاہیے۔ ایک فائر بریگیڈ کی گاڑی ہر وقت وہاں رہتی تھی، وہ کہتے ہیں وہ لے گئے ہیں، وہ بھی ہمیں واپس چاہیے، اور 1122 کی گاڑی بھی ہر وقت وہاں موجود ہونی چاہیے۔ یہ خان صاحب سیکورٹی مانگ رہے ہیں، یعنی پورے اسلام آباد کی انتظامیہ کی جو سیکورٹی ہے اس کے برابر۔ ہاں وہاں جب وزیر اعظم وغیرہ کا چلتا ہے کانوائے تو اس کے ساتھ یہ اگر تھوڑا سا دور اسلام آباد سے باہر جانا ہو تو اس کے ساتھ فائر بریگیڈ اور 1122 ہوتی ہے، وہ تو چیف جسٹس کے ساتھ بھی چلتی ہے۔ تو یہ اب کہہ رہے ہیں جناب ہمیں یہ چاہیے، اور اس وقت جو وہاں فورس ہے اب بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ فورس واپس لے لی، فورس کیا واپس لے لی، اب بھی پولیس والے جو ہیں 123 پولیس اہلکار جو ہیں وہ وہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ بیریئر جو ہیں وہ صحیح بات ہے سیمٹڈ وہ ہٹا دیے گئے ہیں، ایلیٹ فورس کی گاڑیاں اب وہاں نہیں، یہ کہتے ہیں وہاں گاڑیاں ہونی چاہیے 4 گاڑیاں ایلیٹ فورس کی، اور پھر فائر بریگیڈ اور 1122 بھی وہاں سے ہٹا لی گئی ہیں ان کی گاڑیاں۔ مشکل وہاں نہیں ہے، لیکن 5 منٹ کی وہ کہتے ہیں جناب، بلکہ 3 منٹ کی وہ کہتے ہیں کہ دوری پہ کھڑی ہوئی ہیں، 3 منٹ میں اگر خدا نخواستہ کوئی ہوتا ہے۔ اور اب 4 لیڈی اہلکار جو ہیں پولیس اہلکار وہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اور پہلے کہتے ہیں جناب وہ کہتے ہیں ڈولفن کو چاہیے کہ ہر وقت گشت کرتی رہے، ڈولفن والے یا ایلیٹ والے وہاں آتے ہیں تو آپ کے جو اہلکار ہیں وہ انہیں پھینٹا لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب وہ گشت نہیں کر رہے، انہیں کہیں جناب گشت کریں۔ اور ایک اور بات یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کلوز سرکٹ جو ہے کیمرے یہ وہاں حکومت نے لگائے تھے، اب یہ بھی ہٹا کے لے گئے۔ وہ آپ کے اندر بھی تو کلوز سرکٹ ٹی وی لگے ہوئے ہیں نا، کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، تو وہاں سے سارا کچھ ہو رہا ہے نا، وہ تو سڑک کی سیکورٹی کے لیے تھا، آپ کے گھر کی سیکورٹی جو ہے وہ تو آپ کے اپنے کیمرے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اب ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں کہ نہ ہمیں زمان پارک میں رہنا ہے، یہیں پہ جان دینی ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں، دوسری طرف آپ نے دیکھا ہی ہے خان صاحب کیسے چوہے کی طرح چھپ کے جاتے ہیں جناب، ادھر بھی بندہ ادھر بھی بندہ، اور بلٹ پروف شیلڈز ان کے درمیان، سر کے اوپر بھی۔ آج بھی جو اطلاع یہ ہے، پلان یہ ہے کہ انہوں نے جب تقریر فرمانی ہے تو انہوں نے بلٹ پروف کیبن کے اندر تقریر جو ہے وہ کریں گے اور لہو گرمائیں گے اور قوم کو بتائیں گے کہ جناب ڈرنا نہیں ہے، خوف ختم کر دیں، اور اپنے خوف کا جو عالم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ ہی دی ہے۔ یہ خان صاحب کی میں کہہ رہا ہوں کہ نا پتہ نہیں یہ پروٹوکول چاہتے ہیں، سیکیورٹی چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں انہی بندوں سے مجھے خطرہ ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں مجھے 500-600 اہلکار چاہیے حفاظت کے لیے۔ بھائی میرے آپ نے وہاں جو جمکٹا لگایا ہوا ہے، مجمع لگایا ہوا ہے، باندھ باندھ کے وہاں لوگ ہیں، کسی کو کیا پتا کیا ہے کیا نہیں۔ آج بھی تھریٹ الرٹ جاری ہوا ہے کہ جناب کوئی کلدم تنظیم جو ہے وہ کوئی واردات ڈال سکتی ہے، اور زمان پارک میں بھی وہاں جلسے میں بھی۔ اور وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی سیکورٹی کے لیے، یعنی کہ سیکورٹی کے لیے یہ کنٹینر شکنر لگائے ہیں، کچھ رستے بند کیے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں روکنے کے لیے۔ اور جو اطلاع ہے یہ کہتے تھے میرا چھٹا جلسہ ہے اور سب سے بڑا جلسہ ہوگا، ریکارڈ توڑ جلسہ ہوگا، پرانے ریکارڈ توڑ دے گا۔ سب سے چھوٹا جلسہ ہے خان صاحب کا یہ، اس کو ہم ناکام جلسہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال یہ سب سے چھوٹا جلسہ ہے۔ ناکام میں اس لیے نہیں کہہ رہے جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب جو کنٹینر لگا دیے، فلاں رستہ بند ہو گیا، فلاں رستہ بند ہو گیا، اس لیے وہ ہمارا جلسہ چھوٹا رہ گیا۔ وہ میں نے 1-2 لوگوں سے پوچھا ہے جو گنتی کرتے ہیں، جمع تفریقیں کرتے ہیں، ایک نے کہا جناب 10 سے 15 ہزار، لیکن وہ جو غیر جانبدار لوگ ہیں اور جن میں صحافی بھی شامل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 25,000 تک یہ لوگ ہیں، 15 سے 25 کر لیں یا 20 سے 25 کر لیں،
اتنے लोग ہیں, یہ بڑا جلسہ ہوتا ہے, چھوٹا 25,000 بندہ نکالنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا. وہ میں صحافیوں کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ تھوڑی وہ ڈنڈی مار رہے ہو, لیکن وہ کہہ رہے ہیں 10 سے 15,000 کے قریب لوگ ہیں. رانا صلاح اللہ نے اور بھی کٹ کر دینے نا, جو یہ سارا معاملہ ہے. اور وہاں جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ, میں پہلے بار بار کہہ رہا ہوں, پہلے بھی کہہ رہا ہوں, اب بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا وہ ٹکر کے لوگ, وہ ٹکر کے لوگ ٹکر رہے ہیں اب سپریم کورٹ کو بھی اور خان صاحب کو بھی. اور 2023 کے الیکشن میں بار بار کہہ رہا ہوں, جو اگلا الیکشن جو بھی آئے گا اس میں خان صاحب جو ہے وہ پارلیمانی سیاستدان کے طور پہ نہیں ہوں گے. اللہ رحم کرے, اللہ خیر کرے. یہ جو ان کے ارد گرد ہے وہ تو بڑی عجیب و غریب کہانیاں سنا رہے ہیں خان صاحب کو, اور خان صاحب ان پہ یقین بھی کر رہے ہیں. جان کو خطرے والی جو بات میں نے کی ہے, کیسے انہوں نے پوری کہانی گھڑ کے خان صاحب کو سنا دی ہوئی ہے. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.